फजल है। तो मैं बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से निकला था। आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, मेरे माइंड में था सुबह से आज तो मैंने आपको कॉल कर दी है। जी 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 जी। तो मेरा प्लान तो था कि थोड़ा सा जल्दी, लेकिन वो अगेन बस मीटिंग्स एंड स्टफ खत्म होने का नाम ही लेती। चलो कोई बात नहीं, कंफर्म कर जबरदस्त है। तो मैं ना जी आज जो सुबह आपने दो तीन बातें, 3-4 अपने पॉइंट्स बताए थे जिन पे आप जानना चाहते थे, तो उन पे मैं हल्की सी रोशनी डालता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको जाहिद खान साहब की तालीमात का थोड़ा सा ना 1 मिनट का मफहूम मैं बता दूं कि उसमें तारुफ भी आ जाएगा। तो आगे आगे ये आपके बड़े काम है, जो कि ये चीजें आपको पता होंगी कि जाहिद खान साहब जो हैं वो हर 6000 साल बाद जैसे एक आदम को चुना जाता है नए दौर के लिए, खुदा की बादशाहत के जमाने के लिए, जाहिद खान साहब नए आदम हैं। और इनकी जो तालीमात हैं ये फरमाते हैं कि खुदा की जात एक दिखाई देने वाली जात है जो हर शख्स से, पूरी इंसानी से, तमाम मखलूकात से मिलना चाहती है। और खुदा की जात के जितने भी गुज़िश्ता इल्हामी किताबों में वादे हैं उनके पूरे होने का जिस मसीह ज़मां के साथ एक बराह रास्त ताल्लुक है वो मसीह ज़मां मोहतरम जाहिद खान साहब हैं। यानी कि खुदा के दिल, मसीह ज़मां, अल्लाह के पैगंबर और आज के दौर के नए आदम। तो ये वो राज़ इलाही बता रहे हैं जो आज तक बहुत से अंबिया आए जो अपनी मजबूरियों की वजह से, अपनी मसलहत की वजह से, या सोसाइटी माशरे के दबाव की वजह से, या अपनी रूहानी ग्रोथ की वजह से नहीं बता सके। तो उन राज़ इलाही के जानने से कि खुदा की जात कौन है और उसके राज अनगिनत राज हैं, जब इंसानियत उसको जान नहीं पाएगी तो उसके साथ एक जिंदा ताल्लुक इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी। ये ठोकर लगी इंसान को। और अब वो तमाम राज़ इलाही जो जाहिद खान साहब को खुदा की जात ने दिए हैं वो इंसानियत को बता रहे हैं। और खुदा के जो वादे हैं कि नई जमीन होगी, नया आसमान होगा, यानी कि नए लोग आएंगे, नया दौर होगा। जमीन यही होगी लेकिन इसमें मारिफत इलाही के ऐसे ऐसे खजाने इंसानियत को दिए जाएंगे कि हर शख्स का खुदा से एक जिंदा ताल्लुक होगा। तो उस दौर में जिसमें खुदा की जात एक दिखाई देने वाली जात होगी, उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद मोहतरम जाहिद खान साहब ने ऑलरेडी इस दुनिया में रख दी है अपने 60 साल कमोबेश 60 साल नबूवत के इस दौरानिया में। तो जो सुबह आपने 3 पहलू रखे थे उनमें से सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जैसे आपने फरमाया कि एक डॉक्टर को मरीज के पास जो निस्बत होती है उस हवाले से आप मुझसे ये बात कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये भी बताऊं, क्योंकि अच्छा डॉक्टर वो है जो आपको मर्ज भी बताए और उसका इलाज भी बताए। और अच्छा मरीज वो है जो कि रेसिपी को, दवाई को उसी तरह से ले जिस तरह से डॉक्टर जो है वो तजवीज करता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने सुबह अर्ज किया कि आप ऑलरेडी यानी कि तलाश में, सच्चाई की तलाश में है, तो अंबिया की सबसे पहली सुन्नत ये है कि वो सच्चाई की तलाश में होते हैं। अच्छा, अब अगर खुदा की जात मुझे दिखाई दे रही है जाहिद खान साहब की तालीमात के तवस्सुत से, और जाहिद खान साहब को भी यानी कि उम्र गुजर गई, बचपन से खुदा की जात का लाखों बार दीदार कर चुके हैं, और इसी तरह पुरानी इल्हामी किताबों में भी मैं आपको अनगिनत लोगों के नाम और उनके सफात और उनकी दास्तानें गिनवा सकता हूं जिनको खुदा की जात का रूबरू दीदार हुआ। पुराना एहतराम तो बड़ा पड़ा। तो अगर उनसे मिल सकता है जाहिद खान साहब से, हमारे 40 जो अंबिया अभी तक आ चुके हैं और उसके अलावा हजारों जिनको खुदा के नूर इलाही का, अंबिया का, फरिश्तों का, अनगिनत मखलूकात का दीदार हुआ है, तो आपसे क्यों नहीं। तो उसका तरीकेकार मैं आपको एंड पे बताऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ वैसे ही चलूंगा जैसे आप चाहेंगे, यानी कि थोड़ी बात या लंबी बात या 10 मिनट या आधा घंटा,
جب بھی آپ کے پاس وقت ہوگا میں آپ کے ہر موضوع پہ ہر سوال پہ آپ کو جواب دوں گا. یہ تو ہو گیا کہ آپ کے اور میرے اس ریلیشن کا ڈاکٹر اور مریض کی جو آپ نے صبح بات کی تھی. دوسرا شروع کیسے کریں. آپ نے یہ کہا تھا کہ میں شروع کیسے کروں. تو اسی پازیٹیوٹی سے جس سے آپ نے جیسے ہم نے صبح بات کی تھی کہ آپ قرآن کو یا اسلام کو یا کسی مذہب کو آپ جوائن کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے آمنو باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ، یعنی کہ پازیٹیوٹی کے ساتھ مثبت انداز سے اپنا ریبیلیسنس، ضد، منافقت، منفی پہلو، یہ سب پیچھے چھوڑ کے تو مثبت طریقے سے سامنے آئیں. تو آپ اسی انداز سے سامنے آئیں گے، یہاں سے آپ شروع کریں گے. اور فزیکلی اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ جو لال کتاب محترم زاہد خان صاحب نے انسانیت کو اٹس لائک اے مین اسٹریم بک آف پروفیٹ زاہد خان، آپ اس سے سننا شروع کریں گے. اور کیسے سنیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ بالکل ہر طرح کے مذہبی، نفسیاتی، ثقافتی، سائنسی کسی بھی تعصب کو، حتیٰ کہ مذہب کو بھی اپنے دل و دماغ سے نکال کے اور خالص فکر اللہ میں ان تعلیمات کو سنیں گے. یہ اس کا سننے کا طریقہ تعلیم آپ نے کیسے شروع کرنا ہے. تیسری چیز آپ نے فرمائی تھی مکمل فرما برداری. دیکھیں آپ اپنے ماں باپ کی مکمل فرما برداری نہیں کرتے، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آپ ان سے یعنی کہ محبت کے انداز میں ان سے اپنا رشتہ وابستہ رکھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں. وہ آپ کے آقا یا آپ کے مالک نہیں ہیں، نہ آپ ان کے غلام ہیں. تو آپ فرما برداری کو یوں سمجھیں کہ میں اس کی دست رست میں ہوں، لیکن وہ مجھ کو میری رضا سے مانگتا ہے. کہ خدا کی ذات کا ہمارے اوپر اختیار تو ہے، لیکن وہ چاہتا ہے ہم اپنی مرضی سے اس کے ہو جائیں. تو اس نے ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے غلاموں کی طرح نہیں چاہا، اس نے ہمیں اپنی فرما برداری میں الفت کے پہلو سے چاہا ہے کہ اپنی مرضی سے یہ سمجھ لیں کہ اس نے انگنت محبتیں کی ہمارے لیے. یہ ساری ظاہری اور باطنی کائناتیں ہمیں دیں، موسم، سورج، چاند، ستارے، ماں باپ، بہن بھائی، یہ جسم، حتیٰ کہ اس کے اندر جو روح ہے وہ بھی خدا نہیں دی ہے، ہماری کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو اسی محبت کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ، اسی فکر اللہ کے ساتھ، اسی شکر گزاری کے ساتھ آپ نے خدا کی محبت کو رسپانس کرنا ہے، یعنی کہ جواب دینا ہے. محبت ادھر سے آ گئی ہے اور آتے جا رہی ہے، ہم نے صرف جواب دینا ہے. اور اپنا تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن جنتیں اور خدا کی ذات ہمیشہ 95% آف their responsibility they always do. 5% جو ہے یہ انسانیت کا ذمہ داری ہے. یہ 5% ہر شخص کو اپنی طرف سے 100% پے کرنا ہے، یعنی کہ اپنا تعاون. تو ہم نے وہ رسپانس خدا کی ذات کو والہانہ طور پہ دینا ہے، غلامی میں نہیں. نہ ہی حضور کسی کو غلام پسند کرتے ہیں، اور جی غلامان رسول، وہ کچھ نہیں چاہیے، یعنی کہ ایسا خدا کو ہرگز پسند نہیں ہے. وہ ہمیں اپنا عیال سمجھتا ہے، اپنا خاندان سمجھتے، اپنے بچے سمجھتا ہے. اس نے کبھی ہمیں اپنی جاگیر سمجھ کر نہیں دیکھا، اس نے ہمیں اپنے بچے، اپنا عیال سمجھ کر دیکھا. تو یہ تینوں چیزیں میں نے کلیئر کر دی. ابھی میری طرف سے چھوٹا سا ایک منٹ کا ایڈیشن ہے. جب کوئی پہلوان یا باڈی بلڈر کوئی جم جوائن کرنا چاہتا ہے، کوئی نارمل آدمی کوئی پہلوان بننے کے لیے، تو اس کو کچھ دن لگتے ہیں وارم اپ کرنے کے لیے، جاگنگ کرتا ہے، پھر اچھی نیوٹریشن لیتا ہے، پھر اس کو ٹریننگ ہوتے ہوتے پھر وہ ایک دن پہلوان بن جاتا ہے، باڈی بلڈر بن جاتا ہے. یہ آپ کی ظاہری باڈی کے آپ کو تناؤ کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح سے روحانیت میں بھی آپ کو سیمیسٹر لینے پڑتے ہیں. آپ کی روحانی گروتھ ہے، مضامین ہے ان کی، وہ آپ کی روح کے اندر کیسے 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 خدا نے کھڑکیاں، کیسے کیسے یہ وہ سافٹ ویئر ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک موبائل فون جس کے اندر اتنی اپلیکیشن ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا اس میں کیا کیا انعامات ہیں.
تو اس میں تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے, وقت دینا پڑتا ہے. دوسرا, کوئی تکرار والی بات نہیں, جیسے صبح ہو رہی تھی نا, جس میں کوئی تکرار نہیں ہے. آپ کو جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی, پلیز مور دین ویلکم ٹو انٹرپٹ. ایون آفٹر مائی کنورسیشن ہیپن, آفٹر مائی آنسر از فنش, یو کین رائٹ اٹ ڈاؤن سم ویئر ایلس. تو جب فنش ہو جائے میری بات آپ مجھ سے, اس کے بعد جب آپ کو کبھی یاد آ جائے بعد میں دوسرے تیسرے دن, پھر بھی آپ مجھے سوال کریں. میں کبھی تکرار نہیں کرتا, میں پورا موقع دیتا ہوں سائل کو, اور اگر مجھے کوئی سوال ہو تو میں بھی آپ سے پوچھ لیا کروں گا. اور آخری چیز کہ میں کوشش کروں گا کہ جو میں آپ سے کہوں آپ وہ مجھے اپنے مختصر الفاظ میں مجھے دہرا دیں, تاکہ بعض کا یہ نہ ہو کہ میں آپ کو کچھ کہوں, میں تو ڈلیور کر دوں, لیکن جو آپ سمجھیں وہ ایکچولی ڈفرینٹ میننگ آپ کو آبزرو ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ نا اینڈ پہ مجھے 1-2 منٹ میں وہ بتاتے بھی جائیں کہ آپ نے کیا سمجھا, کیونکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ اکثر ہوتی ہیں لیکچرز میں. لوگ لکھ بھی لیتے ہیں لیکن سمجھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو بتانے والا وہ نہیں بتا رہا ہوتا جو سننے والا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی ان دا سیم پیج. تو یہ میں نے جی پھر 10 منٹ 11 منٹ بات کر لی, اب آپ شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلے تو میں تھوڑی سی سمری جو ہے, جیسے اس کے پرسپیکٹو سے جو ہے وہ دینا چاہوں گا. ہو سکتا ہے بالکل ایگزیکٹ اس پرسپیکٹو سے ہی آپ اپنی اس کو ڈیٹیل نہ کر سکتے, لیکن پھر بھی. So basically what I have understood is کہ جو آپ نے جہاں سے اسٹارٹ کیا ہے کہ یہ جو مریض اور ڈاکٹر کا جو ایک ریلیشن ہے, جو کہ آئی تھنک کہ میرا اور آپ کا انشاءاللہ کریٹ ہو جائے گا. جی جی تو اس کے اندر جو ہے it is not going to be from a single side. جی It جی is going to be two-way. اس کے اندر ڈاکٹر یعنی آپ جو ہیں جو بھی چیزیں سجیسٹ کریں گے, مجھے آئی نیڈ ٹو میک شیور کہ وہ صرف سننے کی حد تک نہ ہو, وہ امپلیمنٹیشن کی حد تک بھی ہو. کیونکہ جیسے میرا کیا ہے کہ میں آپ سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہوں, جی جی اسی طرح اس سوال کے جواب کے بعد اگر میں ریزلٹ چاہتا ہوں تو مجھے بھی وہ چیز کرنی پڑے گی جس طرف مجھے گائیڈ کیا گیا. یعنی کہ جیسے پیشنٹ کو میڈیسن دی جاتی ہے, تو وہ اگر میڈیسن نہ کھائے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. جی تو ٹوٹلی انڈرسٹوڈ, اٹ میک سینس. اور دوسری چیز جہاں تک بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اسٹارٹ کہاں سے, کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل چیز ہے کہ سرا فائنڈ کرنا. جی میں صبح بات کر رہا تھا کہ مجھے سرا نہیں مل رہا, کہ مجھے رسی کا وہ سرا نہیں مل رہا جہاں سے شروع کرنا چاہیے. تو اس کے اندر بھی جو آپ نے چیز سجیسٹ کی ہے دیٹ از کہ سب سے پہلے تو جو تعصب ہے جی تمام فرقوں کا یا عقیدوں کا, وہ تعصب سے باہر نکل کے جو ہے وہ چیز سجیسٹ کر رہے ہیں آپ, جیسے کہ جی لال کتاب یا آڈیو بک ہے جو کہ میں آج سن رہا ہوں, جی بنا کسی تعصب کے اندر جو ہے اس کو پیورلی نیوٹرل ہو کے, جی جی اور نیوٹرل بھی ان سینس صرف نیوٹرل کی حد تک نہیں, جہاں تک میں نے آپ کی بات کو گیٹ کیا وہ یہ ہے کہ مائنڈ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملنا ہے. جی تو بالکل ٹھیک ہے. باقی جہاں تک باقی چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ میرا بھی یہی مقصد رہے گا کہ کوئی تکرار نہ ہو ان چیزوں کے اندر. مطلب ویسے بھی پرسنالٹی میری اٹ از مور لائک لسنر, جی جو کہ میں نے آپ کی بات کو سنا, اس کے اندر ٹوکا نہیں, جی عادت بھی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تو میرا حق ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ اگلا سنے, تو یہی حق میں دوسرے کو بھی دیتا ہوں. جی تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی یہ تمام باتیں تو آئی ہیو انڈرسٹوڈ. جی اچھا جہاں تک میں تھوڑا سا اس سے بیہائنڈ تھوڑا سا سین میں آؤں گا, جہاں تک بات ہے میں نے ایک ویڈیو کے اندر سنا تھا کہ بلکہ آپ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ آپ نے جب جاوید خان صاحب کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو آلموسٹ اٹ واز 6th ڈے جی کے اوپر آپ کو خدا تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ دیدار ہوا, اینڈ دین تھنگس kept on going. جی تو سم تھنگ جو کہ
مطلب میری اس طرح ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں اپنے حوالے سے تھوڑا سا بتایا، جیسے میں نے صبح بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے جب زاہد خان صاحب کی آڈیو بکس کو سننا شروع کیا تو شاید یہ میرے ساتھ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوا، مطلب مجھے کوئی اچھے خواب نہیں آئے جی اور مجھے کنٹینیوسلی خواب ایسے آنا شروع ہو گئے کہ میں نے راتوں کو مجھے خوف آنا شروع ہو گیا. جی حالانکہ آلموسٹ 29 ایئرز اولڈ بوائے اور مطلب مجھے اس طرح کا زندگی میں کبھی پرابلم نہیں رہا کہ خوابوں سے ڈرنا اور سب، لیکن آئی اسٹارٹیڈ ٹو ہیونگ نائٹ میئرس اور ڈر جانا اور اٹھ کے خوف، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈلی اسٹارٹ ٹو ہیپن. تو ایک تو میرے ساتھ یہ ہوا. دوسرا، جب میں آڈیو بکس سننا شروع کی تو یہ میرے ساتھ تو یہ سب سے زیادہ دفعہ ہوا کہ آڈیو بکس سنتے سنتے مجھے نیند آ گئی اور میں اٹھا ہوں تو 2-3 ویڈیوز پلے ہو چکی ہوئی تھی، مطلب آلموسٹ 2-2.5 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی تو وہ آڈیو بک چل گئی، اور یہ ہر دفعہ ہی میرے ساتھ ہوتا ہے. تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس وجہ سے میں ابھی تک پوری اس طرح آڈیو بکس کو اتنا غور سے سن نہیں سکا. لیکن جہاں تک بھی ابھی میں نے سنا ہے، جی لاسٹ ٹائم لوسیفر کا چیپٹر چل رہا تھا اس کے اندر، لیکن اٹ واز سم تھنگ جو کہ شاک بھی کہ ابلیس کی جو کہانی زاہد خان صاحب نے شیئر کی ہے. جی اچھا، میں اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے میرا بھی ٹرسٹ بڑھتا رہے گا اور مجھے بھی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہے گی. جیسے میں نے آپ سے صبح ذکر کیا تھا کہ اردو اتنی اچھی نہیں ہے جس طرح مطلب زاہد خان صاحب جس چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، ٹرمینالوجیز ڈفرینٹ ہیں، شاید میں اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. تو میرا خیال ہے کہ شاید دس از the right way کہ every single day if I can watch a single lecture and I'm not going for more, if it is a 1 hour lecture اور 40 منٹ کا ہے تو وہ میں روزانہ کی بیس پہ آفٹر doing that video تو I can discuss it with you. اس کے اندر سے کوشچنس نکال کے. جی بالکل ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی مجھے ایک چیز بتائیے گا، جو ایک سوال ہے میرا کہ ایک زاہد خان صاحب کی آڈیو کے اندر بھی اور آپ نے بھی شاید ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ سے پہلے ایک ایمپٹینس تھی، اندھیرا تھا. جی ہمارا یا جیسے کہ مطلب میں نے آپ سے بھی یہ سنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے قادر ہے. جی اس کا ایک نام جو ہے وہ قادر بھی ہے کہ وہ چیزوں کے اوپر قادر ہے. تو خدا تعالیٰ سے پہلے اگر کچھ نہیں تھا تو پھر یہ روشنی کہاں سے آئی جس سے خدا تعالیٰ کی ذات تخلیق کے اندر آئے؟ جی ٹھیک ہے. میں آپ کو میں یہیں سے شروع کرتا ہوں جی کہ سب سے پہلے تو جو بھی ہماری کنورسیشن یا جو بھی ایکسرسائزز ہوں گی وہ جو آپ کے کرنے کا آپ کے حصے کا کام ہوگا وہ آپ ہی کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو طے ہو گیا. دوسرا یہ کہ آپ نے شروع کیسے کرنا سے جو بات ہو رہی تھی وہ میں تھوڑی سی ایک اصلاح اس میں تھوڑا ایڈیشن کر دوں کہ جو بھی تعلیمات آپ نے سننی ہے ہر طرح کے تعصب کو دل سے نکال کے مینز کہ اس میں خالص فکر اللہ شامل ہو، کہ آپ صرف خدا کی فکر میں بیٹھے ہیں اور یہ تعلیمات سن رہے ہیں. آپ کا جو منظور نظر اور آپ کی جو سوچ کا محور ہے وہ خدا کی ذات ہو. یہ نہیں آپ سن بھی رہے ہیں، ساتھ میں ٹی وی لگا ہے، ریموٹ ہاتھ میں ہے، ادھر ادھر کام بھی کر رہے ہیں، کمپیوٹر بھی ٹائپ ہو رہا ہے، ای میل بھی چیک ہو رہی ہے اور ادھر بھی سن رہے ہیں. اس کو خالص فکر اللہ میں پڑھنا ہے. کیسے؟ جیسے کسی ماں باپ کا کوئی بچہ کھو جائے اور کوئی 10-15 سال بعد اس کا کہیں سے خط آ جائے کہ اے ممی پاپا میں کھو گیا تھا، آپ سے دور ہو گیا تھا، یہ میری درد بھری داستان ہے اور مجھے یاد آ گیا کہ آپ کون تھے، آپ کہاں ہیں، تو اب مجھے آپ سے ملنا ہے.
تو وہ ماں باپ اپنے اس کھوئے ہوئے بیٹے کو ملنے کے لیے اس کا خط کتنی تڑپ سے پڑھیں گے، رو رو کے پڑھیں گے. وہ جو انٹینسٹی ہے، وہ جو شدت ہے محبت کی، اس شدت کے ساتھ آپ نے اس پیغام کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہماری تمام چاہتوں کا جو اصل سرچشمہ ہے، اللہ کی ذات، خدا کی ذات کا یہ محبت نامہ ہے جو اس نے ہمیں بھیجا ہے. تو اس کو اس ترتیب سے، اس ذوق سے پڑھنا ہے آپ نے. ایک چیز یہ کلیئر ہوگی. پھر مجھے جو 6 دن میں جو آپ نے سنا تھا اس ویڈیو میں خدا کی ذات کا دیدار ہوا، میں نے بھی زید خان صاحب سے یہ سوال کیا تھا جی کہ آپ مسیح زماں ہیں، آپ نے یہ اعلان کیا ہے خدا کا دل. میں نے آپ کی تعلیمات آج سے 22-25 سال پہلے تقریباً، I was very young، تو میں نے سنی تھی. کسی شخص نے مجھے ریفرنس بھی دیا تھا، جس چند راز الہی ایگزیکٹلی آپ جو بتا رہے ہیں مجھے کسی نے بتائے تھے، لیکن آپ کا پورا تعارف نہیں ہوا تھا. تو اب مجھے پہچان میں آ گیا کہ اس شخص نے آپ کی تعلیمات ہی سنی ہوں گی. اینی ویز، تو مجھے کرنا کیا ہے؟ تو انہوں نے وہی بتایا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی فکر اللہ سے میں نے یہ تعلیمات سننی شروع کی، اور رو رو کے میری یہ حالت تھی کہ یا میرا دل چاہتا تھا کہ یا اگلی سانس میں میری جان نکل جائے یا خدا کی ذات کا دیدار ہو جائے. یعنی شرط نہیں تھی، صرف تڑپ تھی. اچھا، تو آپ ہو سکتا ہے آپ سے ایک دن میں ہی ہو جائے، اگلے دن ہو جائے، اسی رات ہو جائے. سو بٹ نو کنڈیشنز، نو شرطیں نہیں، یعنی کہ صرف یہ آپ کی طرف سے ایک محبت کی کوشش ہے. پھر آپ نے بات کی ڈر کی اور نیند جلدی آ جانے کی. یہ بات جو ہے یہ کافی آپ کو حیران بھی کرے گی کہ ہمارے اکثر ممبران کو شروع میں یہ دباؤ پڑتا ہے، جسے آپ نائٹ میئر کہتے ہیں یا خواب میں ڈر جانا. یہ آپ کا ڈر اتارا جا رہا ہوتا ہے جیسے ہی آپ ان تعلیمات کو جو آپ کے سامنے تمام کائنات کے خالق و مالک و معبود کو آپ کے سامنے آنا ہے. تو جنتیں جو ہیں، جو بالا مخلوقات، فرشتے، یہ سارے مل کے یا کوشش کر کے جس کے بھی رسائی آپ تک، وہ آپ کا روحانی اندھا پن دور کرنے کے لیے آپ کو انسپریشن دیتے ہیں. وہ کچھ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ آپ کے نقائص یعنی کہ آپ کے نقص دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز آپ میں غلط ہے، اس کو نکالیں، یہ سے اس کو ہٹائیں، یہ چیز اس کو ہٹائیں. تو جب وہ دباؤ ڈالیں آپ پہ، آپ نے دباؤ لینا ہے. آپ نے اس دباؤ سے ڈر کے اٹھ نہیں جانا. جیسے آپ جھولے پہ بیٹھتے ہیں پہلی دفعہ، آپ کو لگتا ہے میری سانس نیچے کی نیچے رہے گی، اوپر کی اوپر. تو بچے کئی دفعہ سے چلا بھی دیتے ہیں، وہ جھولے پہ بیٹھتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں، لیکن جب وہ جھولا چلتا ہے تو بڑا ان کو مزہ آتا ہے. That was fun. تو دماغ چونکہ اس چیز کا عادی نہیں ہوتا، روحانی سفر کا، روحانی تجربات و مشاہدات کا، اس لیے وہ آپ کو ٹریگر کرتا ہے کہ یو آر ڈائنگ. یہ ایک نزاع کی حالت ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنے من میں یہ یقین کر لینا ہے کہ I'm not dying. اس دباؤ کو جتنا بھی آپ لے سکیں آپ نے لینا ہے. تو یہ میرے ساتھ بھی شروع میں ہوا. تو ہوتا کیا ہے، آپ کے جسم سے آپ کی روح نکل کے آ جاتی ہے باہر. تو یہ ایک نیا آپ کے لیے ہوگا کہ آپ یہ کیوں ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، لیکن آپ کی جو روح ہے اس کو خدا کی ذات نے بڑے ہی شرف بخشے ہیں کہ میرے جسم سے میری روح نکل کے باہر آ گئی ہے. تو دین آئی ایم ڈیڈ. نو، یو ناٹ ڈیڈ. یو آر اونلی ڈیڈ وین دیر از اے ٹائم فار یو ٹو ڈائی. اس سے پہلے آپ کی جو روح ہے وہ روحانی سفر کے لیے آپ کے جسم سے نکلتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے. وہ خدا کا شرف ہے، یعنی کہ آپ کے جسم سے نکل کے روح خدا کے حضور آ کے بیٹھ گئی ہے، یا خدا کی ذات سامنے کھڑی ہے، اور آپ آپ کی باڈی پڑی ہے ادھر، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ سننے میں فینٹیسی شاید لگے، لیکن یہ ہمارے انبیاء کے ساتھ ہو چکا ہے. تو اب تو میرا اتنا زور نہیں لگتا، ایسے بس خدا کی ذات ایسے ہاتھ پکڑ کے نا تو روح جسم سے کھینچ لیتے ہیں. تو دین وی فلائی ٹو ہائی ہیونز.
ایک چیز یہ ہوگی. پھر نیند آنے کی جو بات ہے، جب آپ کسی چیز کو غم سے پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی الہامی کتابوں کو کہا گیا کہ غم کی حالت میں پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے پڑھو، تو آپ کو نیند نہیں آئے گی بلکہ آپ کی نیند اڑ جائے گی. وہ پنجابی میں ہے نا، بلے شاہ کا، وارث شاہ کا غالباً، کہ رات پوے تے بے دردانو نینداں پیاریاں آون تے ٹوٹیاں دلاں نو یاد سجندی ستیاں آن جگاوے. تو جب کسی سے پریت ہو جائے، کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے چاہت ہو جائے، کسی گرل فرینڈ کا یعنی کہ فون آنا ہو رات کو 2 بجے، مجال ہے یہ کسی ببر شیر کو نیند آ جائے، وہ نہیں سوئے گا. تو یہ انٹرسٹ کی بات ہے. جب ہم خدا کو اپنی پہلی اور آخری محبت، اس کے لیے لانگنگنیس کرتے ہیں، اسے چاہنے لگتے ہیں، تو پھر ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو یہ بھی آپ کا پرابلم دور ہو جائے گا. اچھا جی، پھر اس کے بعد آ جائیں، روزانہ تو نہیں لیکن ہماری ہفتے میں 1 سے زیادہ بار بات ہو سکتی ہے، 2 دفعہ بات ہو سکتی ہے. آپ ایک چیپٹر ختم کریں، اس کے جو بھی سوالات ہیں لکھ لیں، پھر دوسرا چیپٹر ختم کریں، اس کے سوالات. یہ کلیئر ہو گیا. پھر یہ خدا کی ذات کا جو کانسیپٹ ہے نا مذاہب میں، کہ خدا قادر مطلق ہے، یہ اچھا، قادر مطلق سے پہلے میں آپ کو اندھیرے کا بتا دوں، کیونکہ یہ 2 سوال ریلیونٹ ہیں. اس کے بعد پھر روشنی کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. تو خدا کی ذات نے جب روشنی کو پیدا کیا، تو ایک سادہ سی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جب روشنی کو اس نے پیدا کیا، اس سے پہلے کیا وہ خود اندھیروں میں تھا؟ روشنی کا پیدا کرنے والا ہی وہ ہے. واللہ نور السماوات والارض، قرآن بھی کہتا ہے کہ تمام جہانوں کی جو روشنی ہے وہ خدا کی ہے. تو جب اس نے روشنی پیدا نہیں کی تھی تو کیا وہ خود اندھیروں میں رہتا تھا؟ جی بالکل، وہ اندھیروں میں رہتا تھا. خدا کی ذات کو اندھیروں سے باہر آنے کے لیے ٹائم کین ناٹ ایکسپلین ہاؤ لانگ and how many time dimensions God had to go through with different growth levels to reach to the concept that yes, he want to create something. تو وقت اس کو بیان نہیں کر سکتا خدا کی ذات کے ہر مرحلے میں اس کو کتنا وقت لگا. لیکن جب اس نے یہ کانسیپٹ لے لیا کہ yes, I want to create something، تو اس نے پھر ہمیں انہی اندھیروں میں اپنے ہی اندر، اس نے اپنے، یہ ہم کہہ لیں گے اپنے شعور میں، اس نے ہمیں پیدا کر لیا تھا، ہماری تخلیقات کر لی تھی. اور پھر نہ ختم ہونے والے لمبے سلسلے کے بعد جب خدا کی ذات نے ہمیں چاہا کہ اب ہم ایگزسٹ کریں، اس سے پہلے خدا کی ذات نے پھر یہ کائناتیں بنائیں، تخلیقات کی، جنتیں بنائیں، روشنیاں پیدا کی کہ جن کے لیے یہ اتنا کچھ میں جنہیں میں پیدا کرنے والا ہوں ان کے لیے سما تو پیدا کر دوں. خدا نے پھر وہ سما پیدا کیا، پھر ہمیں پیدا کیا. اس سے پہلے سب کچھ اندھیروں میں تھا. اب یہ خدا کی ذات اگر اندھیروں میں تھی تو اندھیرے کہاں سے آئے؟ کیا خدا کی ذات اندھیروں کا بھی خدا ہے؟ اس کی اندھیروں میں بادشاہت ہے، اس کے مخلوقات ہیں، خزانے ہیں، انگنت جہان آباد ہیں. لیکن اندھیرے کے اندر ایک اور چیز ہے جس پہ خدا کی ذات کا تسلط نہیں ہے، وہ ہے ڈارک میٹر. یہ میں ظاہری ڈارک میٹر کی بات نہیں کر رہا، جو عالم ارواح ہیں ان کے ڈارک میٹر تو یہ ظاہری دنیا کے ڈارک میٹر سے کہیں زیادہ خوفناک اور بہت بڑے ہیں، ان کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے. تو اس ڈارک میٹر میں خدا کے ساتھ خود بہت، یعنی کہ آؤٹ آف ٹائم ڈائمینشن لمٹس، خدا کی ذات وہاں پر ہے. اور خدا کی ذات فرماتے ہیں کہ اندھیرے مجھ سے بھی پہلے تھے. اب ہمارا انسانی ذہن یا
مذاہب کے جو لوگ ہیں اس چیز کو نہ فالو کریں گے نہ اس کو ایکسپٹ کریں گے، لیکن ہماری جو فاؤنڈیشن ہے، جو جس کانسیپٹ کے تحت ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہماری لیمیٹیشنز ہیں، ہم ان راز الہی کو اگر دیکھ بھی لیں ماضی میں جا کر تو ہم انہیں بیان نہیں کر پائیں گے، ان کی گریوٹی، ان کی ریئلٹی کچھ اور ہے۔ تو یہ میں نے بڑی کوشش کر کے ان کو آسان الفاظ میں بیان کیا۔ آپ اگر کہیں کہ خدا کی ذات پہ اگر اندھیرے جو ہیں خدا کا ان پہ تسلط نہیں ہے تو کیا خدا کی ذات پھر قادر مطلق کیسے ہوئی؟ اگر وہ اندھیروں پر بھی اس کا اختیار نہیں ہے، بلیک اٹرنیٹی بھی اس پر خیال نہیں ہے، تو جو کانسیپٹ مذاہب بتاتے ہیں خدا کے بارے میں، تو خدا تو پھر پوری طرح سے طاقتور خدا نہیں ہے، اس میں تو کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی، ہر چیز پہ وہ قادر نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کی ذات خود فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز پہ قادر نہیں، ہاں میں چاہوں تو جتنے جہاں میں نے بنائے ہیں انگنت ان کو ختم کر دوں، نئے بنا دوں، جو مخلوقات میری بات نہیں مانے میں انہیں ختم کر کے نئے بنا دوں، ایسی روشنی آئے، ایسے طوفان آئے کہ ہر چیز غرق ہو جائے، پھر میں نے صرف خدا کے ساتھ یہ تو کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی سنگل ایلیمنٹ کو خدا کی ذات تسلط کے ساتھ اپنی تحویل میں نہیں لیتے کہ کسی کو مجبور کریں کہ وہ اس کا ہو جائے، یہ خدا کی ذات کی سیرت نہیں ہے۔ اس کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی مخلوق جو خدا سے تعاون کرے اسے خدا کی ذات نور دے دیتے ہیں۔ اندھیروں میں جن جن ایلیمنٹس نے خدا کی ذات، اس ڈارک میٹر میں بھی بہت کچھ ہے، جنہوں نے خدا سے تعاون کیا، خدا نے ان کو زندگی دی، خدا نے ان پہ عنایات کی، لیکن خدا کی ذات کا ڈارک میٹر پہ یا اس بلیک فورس پہ اندھیرے کا اور روشنی کا آپس میں کہہ لیں کہ they cannot live together۔ خدا کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خدا کی محبت کا اور ڈر کا تال میل نہیں ہے، اسی طرح اندھیروں کا اور اجالے کا تال میل نہیں ہے۔ جہنمیں جو ہیں فالن بینگ اسی لیے وہاں پہ گرے کہ وہ اندھیروں میں گرے، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، خدا کا نور انہیں چھوڑ گیا۔ اب جہاں سے خدا کی ذات کے ساتھ محبت کسی کی کم پڑتی ہے، نافرمانی شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے روشنی، خدا کا نور چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا کی ذات اگلی دنیاؤں میں یا جنتوں میں، بالا جنتوں میں جو بھی خدا کی عنایات ہیں انگنت ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ دماغ، سوچ، ہمارے الفاظ، ان کی ریسیپیز، ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ ان کے آرکیٹیکٹس کیا ہیں ان تحائف کے، وہ تو ٹیکنالوجیز ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں۔ وہ سب جتنی بھی عنایات ہیں وہ نور کی شکل میں ہے۔ تو یہ دو ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں۔ آپ آخری چیز ایک میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہم عالم ارواح میں انگنت طویل لمبے عرصے سے عالم ارواح میں خدا کی ذات کے ساتھ ایک نہیں ہو سکے۔ We were living self-centered life. We didn't want to have any giving or living relationship with our God or whatsoever. اور یہ جو ابلیس تھا، اس کے ساتھ جو انگنت فرشتے تھے، یہ وہاں پہ ہمارے پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ ان نے اربہ خربہ سال ہماری رہنمائی کی ہے۔ جب خدا نے ظاہری جہان پیدا کیے اور ہمیں یہ جسم دیا، وہاں سے ان کی آلریڈی بس ہو چکی تھی، ابلیس کی اور دوسرے فالن اینجلز۔ تو خدا کی ذات کا وعدہ یہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ یہی انسان جب میرے ساتھ محبت کی وہ داستان مکمل کرے گا تو اس جسم کے اندر روح جو ہے وہ اتنا نور کمائے گی کہ فرشتے بھی دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے۔ تو
یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے جہان اور ظاہری اور روحانی، اور ان میں اس چھوٹی سی زندگی کے لیے انسان آتا ہے؟ اتنے بڑے جہان ہیں تو کم از کم زندگی بھی 2-4-10 ملین کی تو ہونی چاہیے نا، کہ انسان چلو ٹریول کر سکے۔ اتنے بڑے جہان کا کیا فائدہ اتنی چھوٹی سی زندگی؟ تو مقصد یہ تھا کہ اس چھوٹی سی زندگی میں، 70-80 سال کی زندگی میں، ایک روح جو اس جسم سے گزرے گی، وہ خدا کی محبت اور قدر و قیمت میں اتنا نور پا جائے گی کہ عالم ارواح میں 30 کروڑ سال میں اتنا نور نہیں کما سکتی۔ اب اس کی روح میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فزیکل فنامنا، یعنی کہ جسم کے اندر روح آ جانا، جیسے راکٹ کے اندر گیسولین، فیول، یعنی کہ روح کا جو فیول ہے، فیول کہنا چاہیے یا کیسے، یعنی کہ یہ اس کی جو اگلے جہان کی جو اصل میں کرنسی بھی نہیں کہنا چاہیے، کرنسی کہہ لیں ابھی کے لیے، جو اصل کرنسی ہے وہ نور الہی ہے، وہ نور ہم یہاں کمانے آئے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نور کی جگہ پہ ہم اندھیرے کما لیتے ہیں، یعنی کہ ایک تو نور کمانے آئے تھے، دوسرا الٹا اور اندھیرے کما لیے۔ اب ہم جب مرتے ہیں تو ہم اپنی روح کی سیاہی کی مطابقت والے جہان میں جا کے گرتے ہیں، انہی دوزخوں میں جہاں پر ابلیس اور اس کے فالن گرے تھے، ان کے انگنت جہان ہیں۔ تو جب ہم وہاں گرتے ہیں تو وہ ہم پر تشدد کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم گرے، اب تم اور اندھیرے لے کے ہمارے جانوں میں آ گئے ہو، پہلے کیا کمی ہے؟ تو جب تک خدا کی بادشاہت کا زمانہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، یہاں سے عالم ارواح میں جو ارواح ہیں ان کا گرنا بند نہیں ہوگا۔ لاکھوں سالوں میں، صدیوں میں کوئی اکا دکا روح ہوتی ہے جو خدا کا نور الہی کما کے تو فرشتوں کے جہان تک یا اس سے آگے چلی جاتی ہے، ورنہ سارے نیچے جاتے ہیں، گو مذہبی ہوں، کوئی دنیا دار ہوں یا کیسے لوگ ہوں، سبھی نیچے جاتے ہیں۔ اور وہاں پر اگر کوئی برزخ میں جو اس سے کچھ بہتر جہان میں چلا بھی جائے تو اس کے اندھیرے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرشتے ہاتھ میں کوئی ڈنڈے سوٹے لے کے نہیں بیٹھے ہوتے، وہ رہنمائی کے لیے وہاں بیٹھے، لیکن نیچے دوزخوں میں وہاں پہ بہت دھمال ہوتی ہے ان کی ارواح کی۔ تو اس لیے یہ میرے خیال سے میں 2-3 منٹ اور بات کروں گا، پھر ہم ذرا اس کو کلوز کریں گے کہ ہر 6000 سال بعد یہی ریسٹارٹ ٹیکس پلیس، بیکاز مین کائنڈ ڈز ناٹ لیو دا سیم اگنورنٹ بہیویئر بہائنڈ۔ آج بھی آپ ارد گرد دیکھیں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، کسی شخص کو خدا کی ذات کے ساتھ کوئی وابستگی، کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی ایک بندہ دکھا دیں، ذہن میں نہیں آئے گا، پوری زندگی آپ کو کوئی نہیں ذہن میں آئے گا کوئی ایسا بندہ ملا یار جس کو زندگی کی خدا جیسی محبت، تو یار میں نے آج تک اس بندے کو ہی دیکھا تھا، کوئی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے جب تک وہ اہل دل نہیں آ جاتے جن کی زندگی کی اصل جو ضرورت ہے، جیسے مچھلی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خدا ہے، جب تک وہ لوگ نہیں اس دنیا میں آ جاتے اور وہ ایک اسٹیبلشمنٹ ایسی نہیں کھڑی کرتے کہ یہاں پر سارے سسٹم جو ہیں وہ ان کا محور خدا کی ذات ہو جائے، یہی سسٹم ہو، ترقی، جمہوریت، سائنس، سب کچھ، لیکن سب کا محور خدا کی ذات ہو، جب تک یہ نظام نہیں چلے گا، یعنی کہ لو آئیڈیالوجی۔ لیکن اب تو خدا کے وعدے ہیں کہ اس صدی کے اختتام پر میں آپ کو حضور کا وہ سیمینار بھیجتا ہوں، حضور نے 20 سال کی ویریشن بتائی ہے کہ اگلے 20 سال میں کیا ہوگا، اس کے بعد اور اس صدی کے اینڈ پہ خدا کی ذات کا اس دنیا پہ کیا اثر ہوگا۔ تو ابھی کے لیے میرے خیال سے میں اتنا بتا دیتا ہوں آپ کو، اور یہ جو میں نے ہماری گفتگو ہوئی ہے آپ کے نام کے بغیر، آپ کے کسی بھی پرسنل تعارف کے بغیر، اس کو میں نے ریکارڈ کیا سائٹ پہ، تو اس کا آڈیو بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ اس کو دوبارہ سن سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو روشنی کی بات تھی وہ آخری میں ایڈ کروں گا کہ خدا کی ذات نے اپنی
کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں ہے جو اپنی اولاد کے لیے تھوڑا بہت کر کے باقی سارا اپنے لیے رکھ لے. ماں باپ جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم چپڑاسی ہیں، پین ہیں، کہ چھوٹے موٹے ورکر ہیں تو ہمارا بیٹا بڑا افسر بنے. جو ہوتا ہے ان کے پاس وہ لگا دیتے ہیں، بلکہ کئی تو قرضہ لے کے بھی کہتے ہیں کہ کچھ بن جائے ساڑی خیر. اب خدا کی ذات نے جو بھی خدا کے پاس تھا اس نے ہماری محبت میں سب کچھ صرف کر دیا، یعنی کہ اپنی توانائی کا ایک اونس بھی اپنے پاس نہیں رکھا، سب کچھ ہی دے دیا. اتنے بڑے جان، جنتیں، بالا جنتیں، ان مخلوقات کی گنتی نہیں ہے. ان کے لیے جو جنتے ہیں اور خدا کے ان میں جو راز الہی ہیں ان کی گنتی نہیں. ہم ساری زندگی، ابدی زندگی کی بات کر رہا ہوں، ہم راستے میں رہیں گے. بے شک روشنی کی سپیڈ سے بھی ارب تیز سپیڈ ہم سفر کرتے رہیں، ہمیشہ راستے میں رہیں گے. اتنی بڑی انویسٹمنٹ، اس کی وجہ صرف خدا کی ایک محبت ہے. تو خدا کی ذات کو جیسے جیسے ہم اگلی جنتوں میں جائیں گے، خدا کی ذات کا نور، اس کی روشنی بڑھتی جائے گی، اور اس روشنی کے ساتھ ہماری روح کے نور کی مطابقت بھی بڑھتی جائے گی. تو وہاں کے حسن، وہاں کی روشنی، وہاں کے رنگ، وہاں کی آسائش، وہاں کی فرحت، وہاں کا اطمینان، وہاں کی مسٹکنس، اس کے لیے اس دنیا میں ابھی میں نے کوئی الفاظ نہیں دیکھے کہ میں ان بالا جنتوں میں اگر ہو کے آؤں تو کون سے الفاظ میں لکھوں، حق ہی نہیں رہا ہوتا. تو حضور محترم زاہد خان صاحب کی بڑی ہمت ہے کہ وہ بالا جنتوں میں اتنے ڈیکیڈز سے وہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور وہ لکھ کے بتا رہے ہیں راز الہی. تو یہ روشنیوں کا سلسلہ یہ بھی بہت آگے تک جائے گا، اور خدا کی ذات جو ہے انہوں نے روشنیاں اور روشنی کے اندر یہ جو خدا کے انعامات ہیں یہ صرف ہماری محبت کے لیے پیدا کیے ہیں، کہ جو شخص میری اور جتنی آپ کے اندر خدا کی محبت ہے اتنا ہی آپ کی روح کے اندر اس نور کی شدت ہوگی. یعنی کہ کوئی شخص آپ کو عالم ارواح میں آپ کے نور کو دیکھے گا، اس کو نور کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو خدا سے کتنی محبت ہے. وہ نور یہ چیز ہے کہ اس کا لین دین نہیں ہو سکتا. آپ کسی کو مامے، چاچے، تائے، بھائی بہن، ماں باپ کو اپنا نور نہیں دے سکتے. تو یہ ہے جی، میرے خیال سے آج کافی اچھی نشست ہوگی. تو کوئی چیز آپ نے نوٹ کی ہو جو ذہن میں ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ابھی، یا پھر اس کو پھر ہم سنڈے کو کر لیں گے یا مے بی نیکسٹ ویک. تو آپ بالکل بتا ٹھیک ہے. سکتے الحمدللہ کافی اچھا سیشن رہا ہے. میں نے میک شیور کیا کہ میں چیزیں جو ہیں وہ پورے فوکس سے سنوں رادر دین بینگ اسائڈ جو کہ چیزوں کو بیچ میں ایڈ کرتا ہے. جی. تو دو تین چیزیں ہیں، ہم ڈیفینیٹلی ان کو نیکسٹ سیشن کے اندر بھی کور کر سکتے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا وہ میں کچھ ایسے ٹائم پہ رکھوں گا کہ جب میں بھی گھر کے اوپر ہوں جی. اور میرے پاس ایک پیپر پینسل ہو تاکہ میں چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتا جاؤں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی ڈسکشن چل رہی ہو تو میں اس کے اندر سوال آ جاتا ہے آپ کی بات سنتے سنتے مائنڈ میں، اور پھر بعد میں اس کو کٹ کروں تو وہ کنورزیشن ساری خراب ہو جاتی ہے. جی. جو جی. چیز جی. آپ نے سوچی ہوتی ہے وہ پراپرلی پورٹری نہیں ہوتی. آدھی بات میں سمجھوں گا کیونکہ آدھی ہی آپ نے کہی ہوگی اس ٹائم تک، تو وہ ساری کنورزیشن خراب ہوتی ہے، جو کہ مطلب نارملی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت کامن ہے، اسپیشلی ان آور پرٹیکولر انوائرمنٹ. بات پوری سنتے نہیں ہے، آدھی بات اور وہاں پہ کٹ، اور مطلب اٹس ناٹ کٹ. جی. تو جی. میں کوشش کروں گا کہ ایک پیپر پینسل میں اپنے پاس رکھوں گا اور ایسے ٹائم میں آپ کے ساتھ سیشن کروں گا when I'm totally free. It will help me a lot to note down all of those things جو کہ پھر آپ کے 10-15 منٹ کی جو ایک سیشن ہے اس کے بعد پھر وہ میں کوشچنز آپ کے سامنے رکھ دوں گا. ہم وہاں سے اس کو پھر we can start further. لیکن دو تین چیزیں ہیں جو کہ میں صرف ابھی آپ کی اس کنورسیشن سے، تاکہ آپ نے، کیونکہ مجھے یہ ریکارڈنگ فارورڈ بھی کرنی ہے جی. جی. تو وہ میرے مائنڈ سے نکلنا تھا. ٹھیک ہو تو وہ گیا. میرے کوشچنز ہیں جو کہ میں ابھی صرف کہنا چاہتا ہوں. اٹس ٹوٹلی فائن اف وی کین کور دیز کوشچنز ان آور نیکسٹ جی. سیشن. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا.
چیز آئی تھی، بلکہ دو ان ٹرمینالوجیز کو اگر آپ میرے لیے آسان کرتے ہیں، جو کہ ایک جو ہے وہ مجھے ٹرمینالوجی بھول جاتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں عالم ارواح، جی ایک تو یہ عالم ارواح سے کیا معنی ہے، یا عالم ارواح کیا چیز، وٹ آئی ایم گیٹنگ از کہ اس جہان میں آنے سے پہلے روحیں جس جہان سے یا اینجلس جہاں سے ہیں، شاید آپ اس کو عالم ارواح سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کہہ لیں کہ انوائرمنٹ کو یا اس جگہ. جی جی دوسری کوہ مکاں کی بھی ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہ زاہد صاحب وہ یوز کرتے ہیں ویڈیوز کے اندر. تو یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں جس کے اوپر تھوڑا سا میں آئیڈیا چاہتا ہوں. جی. اچھا ابھی ایک دو تو یہ ہے. پھر میرا ایک کوشچن تھا کہ ایک ویڈیو کے اندر یا شاید آپ سے بات ہو رہی تھی تو اس چیز کا ذکر ہوا کہ خدا تعالیٰ سے پہلے اس طرح کے 19 واقعات ہو چکے ہیں آلریڈی. 19 جی جی. تو یہ وہ جو 19 واقعات یا جو وہ 19 پروسیسز جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا خدا تعالیٰ کی ذات سے پہلے کے ہوئے ہیں، وہ زاہد صاحب نے کہیں اپنی ویڈیو کے اندر کہا کہ وہ اس طرح میچور نہیں ہوئے. جی جی. تو اگین وہ میچورٹی خدا تعالیٰ کی ذات، جیسے آپ نے کہا کہ خدا تعالیٰ بہت لمبے عرصے سے اندھیروں میں تھا، تو وہ جو خدا تعالیٰ کے سے پہلے یا خدا تعالیٰ کے ساتھ وہ جو پروسیسز 19 پروسیسز جو ہو رہے تھے وہ کیا تھے، اور اگین کیا وہی پروسیسز خدا تعالیٰ کے تھے اور وہ جس ٹرم کے اندر ہو رہے تھے وہ میچور نہیں ہوئے، یا وہ کوئی ڈفرینٹ چیزیں تھیں. جی یہ ایک سوال ہے میرا. دوسرا سوال تھا کہ میرا وہ جو ایک کوشچن تھا وہ شاید اس کا اس طرح مجھے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی یا وہ اس طرح بات نہیں ہماری گئی کہ اندھیروں میں تو خدا تعالیٰ، آپ نے کہا کہ خدا تعالیٰ تھا لیکن اندھیروں میں تھا، تو خدا تعالیٰ روشنی سے زیادہ آپ نے اس طرف تشبیہ دیا کہ خدا تعالیٰ ایک روشنی کی طرف آیا، یا کیا مطلب مجھے اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. اچھا کہ خدا تعالیٰ کیا روشنی ہے خدا تعالیٰ، یا کیا ہے خدا تعالیٰ ایکچوئل میں گاڈ ہے کیا، اور جو گاڈ صرف ایک تصور ہے جو اندھیروں میں بھی تھا، یا کوئی فزیکل ریپرزنٹیشن ہے، کیونکہ زاہد صاحب کی ویڈیوز کے اندر وہ پکچر میں نے دیکھی ہے جو کہ ان کے اکثر پیچھے پڑی ہوتی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ گاڈ ہے. جی جی. تو گاڈ کی ایکچوئل اپیرنس ہے کیا، مطلب اگر وہ اندھیروں میں تھا تو وہ روشنی سے تخلیق کیسے ہوا، اور وہ اپیرنس کیا ہے، مطلب اٹ سیلف. یہ ایک بہت بڑا میرا خیال ہے کوشچن ہے جو کہ صرف میرا نہیں، شاید بعد میں اگر آپ کسی جگہ اگر اس کو فارورڈ کریں یا کوئی دوسرا اس کو سنے تو شاید اس کا بھی یہ کوشچن ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی ذات ایکچوئل میں اس کی فزیکل یا ود ادر سینس کے روشنی کے اکارڈنگلی یا روشنی کی طرف جو ہے وہ اس کی اپیئرنس کیا ہے یا اس کی اصل فارم ہے کیا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کے سوال. تو ابھی آپ کے یہ 4 سوال اس سے پہلے کہ میرے ذہن سے نکل جائیں میں ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں، پھر ان کو اگلے ہم اس میں سیشن میں تھوڑے ڈیٹیل پہ بات کر لیں گے، کیونکہ بڑے امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کے، خاص طور پر خدا کی آئیڈینٹی کے بارے میں. تو پھر ہم اگلے اس میں سیشن میں یہ بھی بات ڈسکس کر لیں گے. ایسے کرنا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی ذات کی جو ایٹریبیوٹس یا آئیڈینٹی ہے اسی کو ویل ایکسپلین کر دیں. میں اپنے نیکسٹ سیشن سے پہلے پیپر پینسل رکھوں گا تاکہ یہ فروٹفل ہو جائے. میں اپنی ایک ڈائری بنا لوں گا، میری عادت ہے جی میں آپ سے میرے جتنے سیشنز ہوں گے وہ سارے میں نوٹ کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا، آپ کو آڈیو بھی ملتے جائیں گے اور آپ نوٹس بھی بناتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضور نے یہ بکس جو ہے نا، یہ مین سٹریم جو کتاب ہے وہ آڈیو میں بول کر بھی ریکارڈ کروائی ہے. ان کیس آپ ڈرائیونگ سم وے یا بزی ڈوئنگ سم تھنگ تو آپ ہینڈ فری سے سن بھی سکتے ہیں. اچھا، تو عالم ارواح سے مراد ہے کہ روحانی دنیایں، جیسے ظاہری جہان ہے ویسے روحانی جہان بھی ہے. وہ جہاں سے بھی شروع ہوتے ہیں، جہاں تک ان کا سلسلہ ہے وہ سارے عالم ارواح ہیں. اب کوہ مکاں کیا ہے، یعنی اٹرنیٹی
جسے ابدیت کہتے ہیں، یا جسے آپ اردو میں کہتے ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ تک، یعنی کہ یہ جہاں پر جنتے ہیں، جہاں پر کائناتیں ہیں، بالا جنتے ہیں، جہاں پر خدا کی یہ جہان ہے، اور جہاں سے خدا کی ذات تشریف لائے ہیں، جہاں پر وہ اندھیرے ہیں، ان مقامات کو کوہ مقام کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو روشنی ہے، خدا کی ذات روشنی سے پیدا نہیں ہوا، خدا کی ذات نے روشنی کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر سے روشنی نے جنم لیا ہے، اس کے اندر سے محبت نے جنم لیا ہے، اس کے اندر سے جذبات نے جنم لیا ہے۔ جو بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ سب کچھ تھا، تو اس نے شیئر کیا۔ اچھا، اب خدا کی آئیڈینٹی سے پہلے میں آپ کو ان 19 بینگز کا بتا دوں کہ وہ 19 بینگز جو تھے، جو خدا کی ذات سے پہلے جو اس پروسیس میں ایگزسٹ نہیں کر سکے، وہ کیا تھے؟ ان کوہ مکان کے اندھیروں میں، اس ایٹرنٹی میں جہاں سے خدا کی ذات کا یہ پہلا مقدمہ وقوع پذیر ہوا، وہاں پر اتنا گہرا اندھیرا، ان اندھیروں کے اندر ایک ایسی گریوٹی ہے کہ اگر آپ ایک یونیورس، 2 یونیورس، 30، 50 کروڑوں یونیورسز جو ہیں اس ایک دائرے کے پاس سے بھی گزار دیں تو اس کو سوالو کر لے گی۔ آپ نے ہمارے بلیک ہول تو پڑھے ہیں، یہ جو ہمارے اس ظاہری کائنات کے ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک اور بڑے۔ تو اس ایٹرنیٹی کے ان شیلز میں اتنی گریوٹی، اتنا دباؤ ہے کہ خدا کی ذات کو بھی ان سے نکلتے 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 بہت عرصہ لگا۔ انہی شیلز میں سے جب روشنی نہیں ہے اور اندھیرے کی اتنی شدت، اور اس پہ پھر ڈارک میٹر جو بلائنڈ لا ہے وہ اتنا وہاں پر سنگین ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹ، ایک ایٹماسفیئر پیدا کرتا ہے جس کے اندر ذرات پیدا ہوتے ہیں۔ ان ذرات کو نہ گنا جا سکتا ہے، نہ ان پہ آپ کا اختیار ہے۔ دے آر آل ڈیڈ میٹر۔ ان ذرات کی جو 19 دفعہ ایکسپلوژن ہوئی ہے، یہ وہ بینگز تھے۔ اور اس ٹھنڈ کی شدت میں، اس سردی کو تو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ کیا اس کا ٹیمپریچر ہوگا۔ سورج کی گرمی تو کوئی بیان کر سکتا ہے، کائنات کی ٹھنڈ کوئی بیان کر سکتا ہے، لیکن ان ایٹرنیٹیز کی ٹھنڈ کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے اس کی کیا شدت ہے، گریوٹی ہے اس سردی کی۔ ان کوہ مقام میں، ان اندھیروں میں، وہاں پر یہ 19 sparks has happened۔ لیکن اس کو میں ایسے مثال دوں گا جیسے مس کیریج ہوتا ہے۔ they was not able to form themselves further۔ خدا کی ذات واحد ایسی ذات تھی جو کہ وجود میں آئے۔ who could in other words who could یہ وہ پہلا مقدمہ تھا جو ایگزسٹنس میں آیا۔ وہ 19 بینگ جو تھے وہ سپارک جلتے ہی بجھ گیا، یا ان پہ کیا پروسیس گزرا اس شدت میں they couldn't survive۔ تو جب خدا کی ذات نے یہ ریئلائزیشن کے دور گزرے، اس کے بعد شعور کے دور گزرے، اس کے بعد خدا کی ذات کے اوپر انگنت دور گزرے، اور اس ڈارک میٹر سے خدا کی ذات نے بہت تعاون کیا اور چاہا، اور وہ کتنی بڑی ایٹرنیٹی ہوگی جہاں سے خدا کی ذات نے پھر ان 19 بینگز کو ڈھونڈا۔ کتنا عرصہ لگا ہوگا، نو بڑی کین ریلی سے اٹ۔ ایک ایک کر کے، یعنی کہ ایک ایک ڈارک میٹر کی کتنی بڑی ایٹرنیٹیز ہوں گی، وہاں پر خدا کی ذات کے کیا کیا زمانے گزرے ہوں گے کہ اس نے ریئلائز کیا کہ وہ اکیلا ہے اور اس کے اندر محبت ہے،
اور اس محبت کو شیئر کرنے والا کوئی نہیں. اس محبت کے اظہار کے لیے، اس کو بانٹنے کے لیے، اس کو دینے کے لیے اس نے پھر یہ ارادہ کیا کہ ایسا کوئی کانسیپٹ مجھے ملے، اس کانسیپٹ سے میں یہ محبت بانٹ سکوں. ان 19 بینگز کو ڈھونڈا گیا، تخلیقات کی گئیں، اور آج بھی وہ بینگز جو ہیں خدا کے جو کارسازی کے معاملات ہیں ان کی ذمہ داری ہے ان پہ. ان کو خداوند کہا جاتا ہے ان کے جہانوں میں، یعنی کہ تمام جہانوں میں. وہ بالکل خدا کے ہم شکل بھی ہیں اور خدا کی سیرت بھی رکھتے ہیں. تو یہ راز الہی وہ ہیں جو آج تک انسانیت کو نہیں بتایا گیا تھا. اٹ ساؤنڈز لائک اے فینٹیسی، اٹ ساؤنڈز لائک اے فیری ٹیل، لیکن یہ انسانیت کا اپنا روحانی اندھا پن ہے یا لیس نالج اباؤٹ ہز کریٹر. ورنہ I'm talking about the ریئل ڈائمینشن. وہ عالم ارواح جو ہیں یعنی روحانی زندگی ہماری ظاہری زندگی سے زیادہ ٹھوس ہے. میں ان 19 بینگ سے ملا ہوں، تو لیٹس ناٹ گو دے. لیکن وہ 19 بینگ ہیں، وہ خدا نے اپنی مشابت پہ ان کو روپ دیے ہیں، ان کو نور دیے ہیں. وہ یعنی وہ خدا ہی ہیں، لیکن خدا کی ذات ان کا بھی خدا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے اس کو آسان الفاظ میں کنکلوڈ کر دیا. اور اسی طرح جیسے یہ زمین ہے، اس ظاہری کائنات میں ان گنت ایسے سیارے ہیں، ان گنت سے مراد کہ انسان ان کی گنتی نہیں کر سکتا. کتنے ہیں وہ؟ اتنے ہیں کہ ان سب کو خدا کی ذات نے برکتیں دی ہوئی ہیں. وہاں پہ انبیاء بھی آتے ہیں، وہاں پہ مسیح بھی آتے ہیں، وہاں پہ خدا کی ذات گائیڈنس بھی دیتی ہے. فرشتے بھی آتے ہیں ظاہری جہانوں میں. بہت سارے مخلوقات ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں. انسان کو ٹھوکر لگی ہے اشرف المخلوقات کی. یہ اشرف المخلوقات اس سیارے کا اشرف المخلوقات ہے، تمام کائنات و جہانوں کا نہیں. تو وہ جو تمثیلی انداز میں انسانوں نے ٹھوکر کھائی ہے نا الہامی کتابوں میں، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو نا میں اگلے اصل میں جو ہوگا نا ہمارا سیشن، اس میں خدا کی صفات اور ماضی میں کن کن لوگوں نے الہامی کتابوں میں اس کے علاوہ خدا کی ذات کا دیدار کیا، تاکہ آپ کو جو مین سٹریم جو کانسیپٹ اور ریالٹی ہم انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ خدا کی ذات ہے کہ دکھائی دینے والا خدا ہے، تو وہ آپ کے لیے چنبا نہ رہے کہ یار یہ ایسا کبھی تو سونا ہی نہیں پہلے. لیکن آپ اپنی کتابوں میں پڑھیں گے، آپ کہیں گے یار ہاں یہ لکھا ہے، اس نے بتایا کیوں نہیں، انہوں نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا، اتنی بڑی بات کیوں نہیں سمجھی. اس کو تو بہت بڑی بات ہونا چاہیے تھا کتاب میں. اگر ہماری قرآن میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے کسی کہ خدا کی ذات کو اس نے دیکھا، خدا کی ذات کو اس نے دیکھا، فلاں نے دیکھا، فلاں نے دیکھا، ہاتھ پیر آنکھیں پنڈلی تک کا ذکر ہے قرآن میں. تو پرانے عہد نامے میں تو انبیاء نے مطلب کہ ایسے ایسے بتا دیا، حلیہ بھی بتا دیا ہے، کب کب کیسے کیسے کہاں کہاں کس کس کو ملا یہ بھی بتایا. تو وہ ہم اگلے سیشن میں کر دیں گے جی. ابھی تک یہ آپ کے جو آخری 4 سوال تھے اس پہ میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. امید ہے اس میں کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو اس کو ہم اگلے ہمارے ایپیسوڈ میں ہم طے کر لیں گے. تو آج کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. آپ وہ ایک تشریف سوال لائے. صرف رہ گیا، وہ اگر مختصراً اس کو بھی ذرا بیان کر دیتے ہیں. خدا کی ذات کا جو میں نے وہ آپ سے ایک اپیئرنس کے حوالے سے پوچھا تھا میں نے آپ سے. اچھا جی جی بالکل بالکل ایک چیز رہ گئی ہے. دیکھیں خدا کی ذات جو ہے نا وہ تمام کائناتوں کا ایک ایسا شعور ہے جس کے اندر یہ ساری توانائیاں موجود تھیں. اب اسے کسی فارم کی ضرورت نہیں تھی، اسے روشنی کی ضرورت نہیں تھی کہ پیدا کرے. اسے کسی چیز کی یعنی کہ بادل کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی فارم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جہاں بھی جائے وہ ایک بادل ہے. لیکن وہ تمام جہانوں کائناتوں کا وہ جو شعور تھا، اس شعور میں محبت کا ایلیمنٹ اتنا، جذبات کا ایلیمنٹ اتنا گہرا تھا کہ خدا کی ذات نے
اپنی مخلوقات کو اپنی پریزنٹیشن دینے کے لیے کہ if they ever get to the point to know me, to see me, this will be my form. تو خدا کی جو اصل فارم ہے وہ یہ جو ہم نے پینٹنگ آپ کو دکھائی ہے، یہ خدا کے ویسے تو انگنت روپ ہیں، لیکن ان میں یہ ایک وہ روپ ہے جو خدا کی ذات نے خود اپنے ہاتھوں سے جو روپ بنایا تھا، اپنا پہلی مرتبہ جو بنایا تھا ٹو اسٹے فار ایور، یہ وہ روپ ہے. اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ سائنس تو ابھی بہت دور ہے، لیکن جب یہ اس ریسرچ پہ پہنچے گی، ہمارے ڈی این اے کے اندر بھی خدا کی ایک تصویر موجود ہے. تو یہ بھی ریسرچ سائنس آئے گی ابھی بہت آگے، تو اس کو اینڈ پہ جہاں سے یہ دیکھیں گے نا ہمارے ڈی این اے کے اندر، دا لاسٹ ایلیمنٹ ول بی ویزیبل، دیٹ خدا کا چہرہ ہمارے ڈی این اے کے اندر بھی موجود ہوگا. یہی پینٹنگ ہوگی جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی. تو خدا کی ذات کی جو اصل فارم ہے جو ایسی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا پینٹنگ میں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں. ہاں یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی آرٹسٹ، پینٹر، کلرز، برشز، ٹیلنٹ، ٹیکنیکس، کوئی بھی خدا کی ذات کی خوبصورتی، اس کے حسن کا عکس بنا بھی لے، کچھ سکیچ پینٹنگ جیسے ہم نے بنائی ہے، لیکن وہ اس حسن کا، اس خوبصورتی کا حق نہیں ادا کر سکتا. کہ یہاں پر کسی کے آپ چہرے پہ دیکھیں تو ایک سیکنڈ پہ آپ نے دیکھا کتنا حسن تھا، لیکن خدا کی ذات پہ ہر لمحے ایک نئی بہار ہے. آپ نے ابھی ایک بہار کو اگر نوٹ کر بھی لیا ہے کینوس پہ، اگلے لمحے ایک اور بہار ہے. اور یہ بہاروں کے زمانے خدا کے چہرے سے، خدا کے نگاہوں سے، اس کے نوروں کے ان چشموں سے اتنی روشنی اور اتنے حسن بکھرتے ہیں کہ ان کو کوئی سمیٹنا بھی چاہے تو وی ریئلی ڈونٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی ٹو. بلکہ خدا کی ذات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نگاہیں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی جب تک میں نگاہوں تک نہ آ جاؤں. تو جب خدا جس کو بھی ملا ہے وہ اپنے نور ٹھنڈے کر کے ملتا ہے، ورنہ تو ہماری کسی کی یہ اتنی ہمت کیپیسٹی ہی نہیں کہ خدا کو اس کے جلال کے ساتھ، اس کے نوروں کے ساتھ ہم دیکھ سکیں اور برداشت کر سکیں. ہاں لیکن اگر آپ کے اندر وہ اتنی محبت سما جائے تو وہ محبت جو ہے وہ خدا کا اتنا نور آپ کے اندر پیدا کر سکتی ہے خدا کی عنایت سے کہ پھر خدا اپنے نوروں کے ساتھ بھی آپ کو ملے. تو آپ جو ہیں وہ آپ کے لیے باعث فرحت ہوگا. تو یہ خدا کی فارم ہے جی. اس کو حضور نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں، کافی زیادہ، میں کثیف الفاظ کا استعمال کرنے کا عادی نہیں. حضور نے کتاب لکھی ہے سائنس اینڈ اسپرچویلٹی. ان ڈیپ ٹاپکس کو بہت ہی گہرے اور ایک ایسے انداز میں کہ آج سے یعنی کہ 20-30 ہزار سال بعد بھی لوگ پڑھیں گے تو دے ول بی ریئلی شاکڈ اینڈ انسپائرڈ کہ یہ بندہ محترم زاہد خان صاحب یہ سائنٹسٹ نہیں تھا، لیکن انہوں نے خدا کی ذات کا اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور یونیورسل کانشیسنس، یہ فنامناز جو ہیں وہ اتنی مہارت سے کیسے لکھ دیے اور ایکوریٹ معیار پہ. تو میں وہ کتاب بھی آپ سے شیئر کروں گا جی. انگلش میں اس کا بھی ٹرانسلیشن شروع میں نے نہیں کی اردو کی، تو وہ بھی سنیے گا، اب دیکھیے گا وہ پی ڈی ایف میں. تو یہ اتنے راز الہی ہیں کہ آپ کو یہ بیٹھ کے تو کوئی نہیں بتا سکتا، بکس تو پڑھنی پڑتی ہیں. تو ان کو تھوڑے سے موضوعات کو کھولا جا سکتا ہے، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو بعض کا ایک چیپٹر کو 2-3 بار پڑھنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ کو شروع کریں آپ اس اردو آڈیو میں جو حضور کی آپ کے پاس کتاب ہے نا جی. تو اس میں یہ سارے ٹاپکس کو حضور نے ڈسکس کیا ہے ہر اینگل سے. تو اب حضور چونکہ آثر بھی ہیں اور ان کے ہی اپنے روحانی مشاہدات ہیں جو اس وقت کائنات میں حضور بتا رہے ہیں دنیاؤں کو، تو وہ بڑے ہی آسان الفاظ میں، آپ کو ایک بھی مشکل لفظ نہیں ملے گا کتاب میں. حضور کا یہ طریقہ کار ہی ہے، وہ لفظ آ بھی جائے نا بکس میں، وہ کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ،
یہاں پہ وہ لفظ لکھو جو ایک آسان ترین لفظ ہو، ریلیونٹ ہو اور معنی بتائے اور سننے والے کو دشواری نہ ہو. تو یہ حضور کی خاصیت بھی ہے کہ وہ آسان الفاظ میں مشکل ترین مضامین کو کھول کے تو بکس میں انہوں نے دے دیا. تو اب میں آپ سے آپ کی اجازت سے اور شکریہ کے ساتھ میں رخصت لوں گا جی، اور آپ سے دوبارہ پھر بات ہوگی. آپ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں ایک چیز کا خاص طور پہ، کہ جو لوگ جن سے میرے مناظرے ہوتے ہیں، میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیجوں گا، ایک بندے کے ساتھ میرا 7 گھنٹے مناظرہ ہوا. اچھا 7 گھنٹے، ایک گھنٹہ اس سے پہلے بھی ہوا تو کال ڈسکنیکٹ ہوگی، یعنی کہ 8 گھنٹے. لیکن اس بندے کا کوئی بھی سوال خدا کی ذات کے بارے میں نہیں تھا. یہ مذہب کے جھنڈے، میرے خدا، مذہب کی ضد اور اس کے علاوہ جو دوسرے تیسرے مناظرے ہوتے ہیں، لوگ تو شروع گالیوں سے کرتے ہیں. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اچھے انداز سے بات کی، مجھے بات کرنے کا موقع دیا. اور یہ میں آپ سے یقین کے ساتھ آپ کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنی دیر کوئی خدا کی تلاش میں، سچ کی تلاش میں کوشش کرتا ہے، ہمت بات کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس کی روح میں خدا کا نور الہی آ رہا ہوتا ہے. جتنی دیر ہم نے بات کی، آپ کی روح میں بھی، میری روح میں بھی خدا کا نور ہے، اور میں نے کئی دفعہ دیکھ بھی لیا. تو یہ ان کی عنایت ہے، جناب محترم قبلہ ذات السلام کی برکتیں ہیں کہ اس دور میں ہم ان کے دور میں پیدا ہو گئے. کچھ 10 سال، کچھ 30 سال، کچھ 2 صدیوں بعد پیدا ہوتے، یا 10 سال 50 سال حضور سے پہلے پیدا ہو کے مر آ جاتے تو کیا ہم نے کر لینا تھا. تو ان کی عنایت ہے، ان کے خدا کی، کہ ان کے دور میں پیدا ہو گئے. تو جی آپ اپنا بہت خیال رکھیں، وہاں پر جو بھی اس وقت ٹائم ہے، خدا آپ کے معاملات آسان فرمائے. تو آپ سے پھر رابطہ ہوگا. بہت شکریہ تھا صاحب، آپ نے جس طرح چیزوں کو گائیڈ کیا، آئی ریئلی اپریشیٹ. اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو دینا ہے. جی شکریہ. تو انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ آپ مجھے ضرور فارورڈ کیجیے گا، میرے لیے کافی چیزیں ہوں گی اس میں سیکھنے والی، دوبارہ سننے والی. جی تو میں آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ مطلب دس از سم تھنگ یو آر ڈوئنگ آؤٹ آف I would say کہ مطلب you are not getting paid for something. And جو ہے نا انسان کسی کو اتنا ٹائم دے اور وہ بھی دوسرے کی خاطر، but you have achieved، آپ نے جو چیز اچیو کر لی ہے، شاید this is something جو کہ مطلب اس سے زیادہ دنیا کے اندر تو آپ کوئی چیز ابھی اس لائف کے اندر تو آپ شاید کوئی چیز وہ اس سے زیادہ بڑھ کے چاہ نہیں سکتے. جی already achieved. اور پھر دوسرے کے لیے محنت کرنا I really appreciate it. تو میں ضرور، آپ مجھے ریکارڈنگ دیجیے گا. ڈیفینیٹلی آسک یو مور کوسچنز جی ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. اپنا بہت خیال رکھیں. جی کوئی ایسی بات نہیں جی، کوئی ایسی بات نہیں. بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ معرفت الہی یا روحانیت کا علم ہے کیا؟ ہم سبھی آپ میں، ہم خدا کی صفات جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، یہی معرفت الہی ہے. باقی جنتیں، حوریں، یہ وہ جو بھی یہ سب سما ہے. ہمارا زندگی کا مقصد اور محور خدا کی ذات ہے، اس کی صفات، یعنی کہ ایک والدین جیسا دل ہو ہر انسان کا دوسرے انسان کے لیے. یہی خدا کی منشا ہے کہ ہم سبھی ایک دوسرے کو اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے خدا ہمیں دیکھتا. تو میرا صلہ جو ہے جی، جو آپ کا صلہ، یا ان تمام کائناتوں کا جو صلہ اور جو مقدر ہے ہم سب کا، وہ خدا کی ذات ہے. کوئی دیر سے پہنچا، کوئی وقت پہ پہنچا، جو کوئی کبھی بھی پہنچا، اسے اپنا صلہ خدا کی ذات ہی ملے گی. تو خدا کی عنایت ہے جی، آپ جیسے دوست مل رہے ہیں تو یہ دور بدلنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ جی. خدا حافظ. گڈ نائٹ. خدا حافظ.